जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज दो बड़ी मेन खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, शायद खकान अब्बासी साहब और साथ में उनके मिफ्ता इस्माइल साहब थे, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है। उन्होंने आज उनका तया पांचा, वो क्या कहते हैं, कच्चा चट्टा कहें या उनका तया पांचा कहें, आज उन्होंने कर रख दिया है अपने अपने साहब का, अपनी हुकूमत का, पार्टी का, दोस्तों का। और उन्होंने जिस तरह बजट पे बातें की हैं, मुझे हालांकि बड़े कुछ अपने रिजर्वेशन उस पर रहती होते हैं, शायद खकान अब्बासी साहब के हवाले से मैं कभी उनका बहुत बड़ा एडमेरा नहीं रहा बिकॉज ऑफ द रीज़न, लेकिन उन चीज़ों को एक साइड पर रख देते हैं। वो भी बात करेंगे किस वजह से मैं उनका एडमेरा नहीं हूँ और उनकी बातें मुझे बाज़ दफ़ा मतलब कहते हैं ना, कहना कुछ और करना कुछ, एक सियासतदान टिपिकल किस्म की यही चीज़ें होती हैं। लेकिन ये तो मैं उस पे बात बताऊँगा कि खुद शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं, कुछ ऐसे उनके फैसले थे जिसके बाद मैं कभी उनका ये एडमायरर नहीं बन सका। लेकिन इवन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, जब वो खुद वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनके दौर में 80-90 अरब रुपए का बहुत बड़ा स्कैंडल आया था। आज मैं सुन रहा था उनकी बातें बिल्कुल अच्छी की। मैं उन पर भी आता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं उस पर भी बात करते हैं, बहुत अहम बातें हैं और आवाम के दिलों की उन्होंने बात की है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जब ये खुद पावर में होते हैं, वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ज़ाना होते हैं, उस वक्त क्या मार धाड़ हो रही होती है। जो मेरा दिल जलता है इन लोगों की इनकी बातें सुन के, कि जब आप खुद पावर में हैं उस वक्त आपके क्या एक्ट्स होते हैं, और जब आपकी लड़ाई हो जाए, आपके मसले हो जाए, इश्यूज़ हो जाए, तो आवाम का दर्द जो है ना, आप लोगों को खाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बातें अपनी जगह पे ये ठीक है जो उन्होंने किया, जिसकी मैं अभी बात करूँगा। 3-4 बड़े अहम नुक्ते उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने स्पेशली जो ये फ़ौज को और उनके सर्विंग और रिटायर्ड लोगों को वो दी गई है, रियायत दी गई है टैक्स में, उस पर उन्होंने बात की। अगर रियल स्टेट या दीगर हवाले के उनसे इशू पे कि जनाब इससे लोगों में डिस्पैरिटी, और ये है कि अगेन कुछ यहाँ सर्टेन तबकात हैं जिनको ये एग्जम्पशन मिली हुई है, जिन पे टैक्स नहीं किया जाता। आम आदमी टैक्स देता है, या आम आदमी को बहुत सारे यहाँ पे उसको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पावरफुल तबकात लाइक आर्मी और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है, उनके लोगों के लिए ख़ास रियायत आज भी मौजूद है। ये बड़ी अहम बात थी। और प्लस और तो चीज़ों पे आता हूँ जिनमें मैंने बात करनी, जो उन्होंने 500 बिलियन रुपीज़ की बात की है, जो उन्होंने कहा जनाब कि ये MNAs को फंड दिया गया है, इसके पीछे करप्शन की क्या कहानी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह से बहुत बड़ा स्कैंडल है उनका ये कहना कि इसमें वन तिहाई वही बनता है ना, 33% कह लें, 30-33% तो वो कहते हैं कमीशन में चला जाता है। नो, दैट्स ए बिग एक वो है, एक इल्ज़ाम कहें या हकीकत कहें कि साबिक़ एक वज़ीर आज़म ये बात कह रहे हो, आम आदमी नहीं कह रहा। तकरीबन ये कितने बनते हैं, 150 कोई अरब के करीब रुपया बनता है कि वो MNAs MPs की जेब में जाने के लिए वो तैयार है। सो इट्स अ बिग स्टोरी जो आपके साथ शेयर कर, डिटेल बताऊंगा कि कैसे कैसे ये कमीशन और ये पैसे रखे जाते हैं, किससे इसमें ब्यूरोक्रेसी और दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं। और जो उनका अपना एक उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उसकी इन हुकूमत के लिए कितने बड़े प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉक और बड़ी एजुकेटिंग थी मत से। दूसरी साइड पे इस पे आते हैं, बात करते हैं ज़रा। दूसरी साइड पे आज ये कोर कमेटी, ये PTI जो है, उसका इजलास था। उसमें उन्होंने जो कुछ करारदादें मंजूर की वो बड़ी अहम है। मैं कोई देख रहा था अभी, तो उसमें वो जो उन्होंने स्पेशली पिछले कुछ ये दिनों से हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब और ये उस शेख रशीद साहब जो सामने हैं, आज उनको एक बहुत बड़ी शटअप कॉल दी गई है। और शिबली फराज साहब का चल रहा था, कोई कोर्ट आ रहा था किसी कोर कमेटी के हवाले से कि अब ये किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। ये जो धड़ेबंदी, उनका कहना था पार्टी में धड़ेबंदी नहीं है, 3-4 लोग हैं जिन्होंने पार्टी में उद्यम मचाया हुआ है, और अब ये डिसिप्लिन पे कोई समझौता नहीं होगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो पार्टी के अंदर वो बता रहे हैं इन पे है। प्लस वो उनका ये कहना है कि जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर गए हैं और अब वो ये बहर बैठ कर पार्टी के मामलात पर तबसरा कर रहे हैं, उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है, और ऐसे लोग अब पार्टी के लिए कभी काबिल कबूल नहीं होंगे। ये कोर कमेटी ने उन्होंने करारदाद उन्होंने मंजूर की है, जो PTI की है। और वही वाली बात कि इनको अब तदबीरी कार्रवाइयों को सामना होगा, इनको नोटिस जाएंगे, इनकी रुकनीत इनकी कैंसिल होगी, सारे कुछ होगा। इनका इशारा किन की तरफ है? वही वाली बात, शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं और अली जैदी साहब और कुछ इस तरह के लोग हैं। इनके खिलाफ उनका कार्रवाई का वो बनता है। और अचानक वो जो एक्टिव हुए हैं, जो मेरा ये ख्याल था कि उनके लिए थोड़े से मसाइल होंगे, क्योंकि इनको एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता था। जो उनकी स्ट्रेंथ थी, कभी मतलब ये स्ट्रेंथ थी फवाद चौधरी साहब की, अली जैदी साहब भी बड़ा फ़ौज के करीब रहे हैं, जनाब गफूर साहब से बड़ी दोस्ती थी इनकी, बल्कि सहाफ़ियों को बाज़ अपने खिलाफ खबरें रुकवाने के लिए भी कोई सिफारिश करवानी होती थी, वहीं से कराई जाती थी। एक दौर वो भी था। और वो एक दफ़ा मुझे वही वाली बात कि बंदा बड़ी बात ना करे, कि बड़ा बोल ना बोले, तो अली जैदी साहब ने एक दफ़ा मारिया मेमन का ये शो था वहाँ पर ARY में,
تو وہاں پر میں بھی تھا اور ارشاد بھٹی صاحب آئے ہوئے تھے، تو ان کا سیگمنٹ ختم ہو رہا تو ہمارا شروع ہونا تھا. تو میں نے ان دنوں ان پہ کوئی سٹوریز کی تھیں علی زیدی صاحب اور ان کے کوئی دوستوں پہ. تو مجھے دیکھ کے بڑا کہکا لگا، کہتا کلاس صاحب آپ ہمارے پہ خبریں کرتے ہیں، سٹوریز کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ان کے دور میں بڑے اسکینڈل ہے، اگر چلتی رہتی 1.5 سال تو مزید پتہ نہیں کتنے اسکینڈل آتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جناب مطلب کیئر ہی نہیں ہے نا، کوئی ڈر خوف ہی نہیں تھا نا. تو وہ مطلب اسکینڈل بھی ہیں، کوئی شرمندہ ہو جاتا ہے بندہ، تھوڑا سا امبیرس ہو جاتا ہے کہ یار یہ میرے ایکٹس آف امیشن کمیشن سامنے آ رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا کوئی کر لینا چاہیے. نہیں، وہ الٹا وہیں پہ یہ سارے لوگ گواہ ہیں جن کا بتا رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی کچھ بھی کرتے رہے کلاس صاحب، ہم تو 2028 تک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 2020 یا 21 کی بات ہے. آج وہ بادشاہ اور وہ کہتے تھے ادھر گولی کھاؤں گا، یاد ہے آپ کو؟ آج ان کی گفتگویں سنیں جناب علی زیدی صاحب کی، بیٹھے ہوئے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے بندے کو، بڑا بولنے سے ڈرنا چاہیے. مجھے کہتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب گواہ ہیں، ہمارے میمن صاحب ہیں، صاحبہ ہیں، کہ جی ہم تو 2028 تک بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ 2022 میں ہم اپنا چیف لائیں گے، 2023 میں الیکشن کروائیں گے، وہ ہم جیتیں گے، اور پھر 28 تک حکومت ہماری ہے، 5 سال ہمارے پاس ہیں. تو اسی جو بھی دوسرے لفظوں میں جو بکواسیات لکھنی ہے کرنی ہے کرتے رہے، وی ڈیم کیئر. دس واز دا ایٹیچیوڈ آف دا مین. تو اب وہ بس وہی والی بات، میں تو ڈر گیا ہوں. روز میں توبہ کرتا ہوں یار بندے کے منہ سے کوئی پاس دفعہ نکلنا چاہے بات ایسی، کوئی اپنی برتری کی، کوئی غرور کی، تکبر کی. یہ تکبر تھا. نو افینسز ٹو مائی، میں تو بڑا ایون چودھری، یہ فواد چودھری صاحب تھے، یہ بھی جب وزیر بنے بہت زیادہ ان میں تکبر آ گیا تھا، بہت زیادہ غرور آ گیا تھا، بہت زیادہ ایروگینس تھی ان کے اندر بھی. شیخ رشید صاحب ایسے سگار پیتے تھے بندے سے پہچانے نہیں جاتے تھے. جناب یہ شیخ صاحب کسی بندے کو بندے سمجھتے ہوں گے. آج کل وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ خودکشی کا سوچ رہے تھے تو ڈپریشن ہو رہے تھے، چلے کاٹ رہے تھے. اب ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ علی زیدی ہوں، عمران یہ ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، شیخ رشید صاحب ہو گئے، جو اب مشکل میں جن کو کور کمیٹی والے لوگ بھی اب آتے جاتے وہ کہتے ہیں چپیڑے مارنے والا حساب ہے کہ چپیڑے مار رہے ہیں. جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ پارٹی میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ تو بھاگ گئے تھے، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. وجہ یہ بنی ہے ان کی کہ سب کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے. فواد چودھری صاحب بھی بہت فوج کے قریب تھے، شیخ رشید صاحب بھی تھے، علی زیدی صاحب بھی تھے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا وہ بھی تھے. اب ان تمام کو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ فوج کے قریب تھے، اور یہی آ کے کورسپونڈنٹ کرتے تھے، یہ ملنا جلنا، خفیہ ملاقاتیں، ڈیلیں شیلیں، صلح صفائی، کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. سو خان صاحب، عمران خان اگین ایگزیکٹلی نوز کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس کے قریب ہیں، کیونکہ وہ ان کو یوز کر رہے تھے اس وقت. اور یہ بھی اپنے آپ کو فخر کرتے تھے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 کا ہوں، میں مطلب مجھ سے پوچھے بغیر تو کوئی اندر نہیں جا سکتا. سو ان کو اتنا قریب سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑے قریب میں. فوج چودھری صاحب بینگ فرام جہلم، ان کی بہت بڑی فوج کے اندر، کیونکہ جہلم بیلٹ ساری موسٹلی فوج میں آتے، لہٰذا بہت سارے جرنل جو ہیں آپ کے ویسے بائی ڈیفالٹ دعا سلام تعلقات بن جاتے ہیں. اور چودھری صاحب ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے. سو خان صاحب کو وہ بھی پتہ تھا. بلکہ آخری دنوں میں مجھے یاد ہے عمر متین صاحب اور میں جب ملے تھے عمران خان صاحب سے، ان کی حکومت ختم ہونے سے ایک دن پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے تھے. تو اس وقت بھی یہ بات کوئی ہوئی تھی، تو مذاکرات کی کہ فوج اور آپ سے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، آخری دن کی بات ہے. تو انہوں نے فواد چودھری صاحب کی طرف کوئی خان صاحب نے طنزیہ سا مسکرا کے کہا کہ یہ ساری بات چیت کر رہے تھے، مطلب وہ بات چیت نہیں ہو سکی. سو خان صاحب اس وقت بھی ان کو بات چیت کے لیے یوز کر رہے تھے، فواد چودھری صاحب اور کمپنی کو. اب جب ان کو اٹھایا گیا، چیزیں کی گئیں، چھوڑا گیا، تو خان صاحب یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں. شیخ رشید ہو سکتے ہیں، علی زیدی ہو سکتے ہیں، یا فواد چودھری صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کے قریبی تھے. اب وہ بیچارے لاکھ کہتے رہیں گے ہمیں انہوں نے مارا پیٹا، ظلم کیا، تشدد کیا، ہمیں ہمارے گھر توڑے، ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے مطلب یاروں دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو تنگ کیا، ہمارے پہ 47 پرچے دے دیے، جو بھی کہتے رہے. خان صاحب نہیں مانیں گے، کیونکہ خان صاحب کے ذہن میں بیٹھے ہو کہ یہ فوج کے بندے ہیں. اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے ان کو دوبارہ ان کو ریلیز کیا ہے، لانچ کیا کہ میری پارٹی پہ اٹیک کرو، میری پارٹی کے اندر رفٹ پیدا کرو اور پارٹی کے اندر گڑماس مچا دو. خان صاحب کے ذہن میں ہو سکتا ہے، ان کے ذہن میں نہ ہو سکتا ہے. چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں، شیخ رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں، علی زیدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں، لیکن وہ خان صاحب کی کیونکہ ذہن میں بیٹھے ہوئے فوج کے لوگ ہیں، وہ ذہن سے کیسے نکلے. لہٰذا یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے، پھر تو شبلی فراز صاحب یہی کہیں گے جناب آپ سب کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر تو کور کمیٹی کہے گی، کیونکہ پیچھے سے خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. خان صاحب نے ان کی سیاست تباہ کر کے رکھ دی. خان صاحب کے بغیر یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیسے رہیں گے، کیسے ہمارا کیا بنے گا. خود کو سیاسی یتیم کے طور پر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یار کہ ہمارے تو اوپر سے سر سے ہاتھ، ہمارے سر سے چھت اڑ گئی، ہمارے تو سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوا، تو ہم کدھر جائیں. خان صاحب اس میرا خیال فیس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. سو یہ پرابلم ہے ان کا، جو فواد چودھری صاحب اور یہ شیخ رشید صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جتنے فوج کے قریب تھے اور خان صاحب کے لیے کام آ رہے تھے، وہی چیز آپ کے اگینسٹ آ رہی ہے. آپ مظلوم ہوں گے، زیادتی ظلم سب کچھ ہوا ہوگا، فوج نے کیا ہوگا، لیکن خان صاحب نہیں مانیں گے بات. لہٰذا بہرحال یہ ایک اور چیز ہے، یہ دور بھی آنا تھا کہ ان کو شبلی فراز صاحب یا کور کمیٹی جو وہ ان کو یہ کھری کھری سنا رہی ہے. اب آتے ہیں ان کی طرف جو آج انہوں نے بات کی ہے
یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی اہم باتیں کہ ویری کمپریہنسو، اور جس طرح لوگوں پاکستان کے لوگوں پہ ٹیکس لگایا گیا، چیخیں نکلوائی گئی ہیں، میرا خیال اس سے اتنے برے طریقے سے کوئی ٹیکسیشن کا مجھے نہیں یاد پڑتا رجیم لگا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس پہ پہلے بھی ٹیکس تھا، جب جی ایس ٹی لگ جاتے ہیں تو چیزوں پہ ٹیکس آ جاتا ہے، لیکن اب کی دفعہ جو سیلریڈ کلاس کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی ہے، یا بہت سارے لوگ جن کی تنخواہ ہے ایٹ سورس پیسے کٹتے ہیں، مطلب 45 اب 50% تک لے گا. پہلے بھی ٹیکس ہم دے رہے ہیں نا، ہر چیز خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں 100 روپے کما رہے ہیں تو اس میں 45-50 روپے آپ ہمیں بھی دیں گے. پھر ہر چیز پہ آپ مطلب ٹیکس بھی دیں، کھانا پینا، پیٹرول، گیس، بجلی، ہر جگہ پہ علیحدہ ٹیکس ہے. تو بچتا ہے کیا؟ گنجی نہ ہے کیا؟ نچوڑی کے کیا؟ سو بہت زیادہ انہوں نے آج تفصیل کے ساتھ چیزیں بتائی. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو میں پھر ان کی ساری باتوں میں انڈورس کرتا ہوں. سب کچھ کہہ رہے تھے کہ 1 سال پہلے تک تو یہ آپ کو کوئی ناراضگی نہیں تھی. 1 سال پہلے بھی تو چیزیں تھیں. مفتاح اسماعیل صاحب مطلب یہی اکانومی تھی، یہی صورتحال تھی. کیا چینج ہے یہ اس میں؟ مفتاح اسماعیل صاحب یہ بیٹھے تھے، وزیر خزانہ بیٹھے تھے، تو وہ کیا نئی چیز کر رہے تھے جو آپ کا خیال ہے وہ نہیں ہو رہی تھی؟ مطلب مفتاح صاحب کو میں بتا دوں جو ان کے دور میں سب سے بڑا اسکینڈل ہے جو ڈالر کا زیادتی کی ڈالر کے ساتھ، انہوں نے پیرلل ایک مارکیٹ کھڑی تھی جب وزیر خزانہ تھے. بینکوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب ایل سی کھولنی تھی تو انہوں نے بینکوں نے کا ریٹ اس وقت 228 روپے تھا ڈالر کا. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور کی بات ہے. بعد میں قومی اسمبلی کی فنانس کمیٹی اس اسکینڈل کی وہ تحقیقات بھی کرتی رہی. میں خود 3-4 دفعہ وہاں پہ سنی ہے میں نے جا کر. اس سے پتہ یہ چلا بعض بینکوں نے کہا جناب کہ ایل سی کھولنی تھی، انہوں نے باہر سے چیزیں منگوانی تھی امپورٹرز نے. انہوں نے جناب کہ ہم جو ڈالر کا ریٹ تھا 228، انہوں نے کہا 228 روپیہ ریٹ نہیں، ہم آپ سے 248 روپیہ لیں گے، 20 روپے فی ڈالر زیادہ لیں گے. انہوں نے کہا دیں. یہ پہلی دفعہ مارکیٹ، یہ جو 3 مارکیٹس بنی تھی نا جس میں 20 روپے 40 روپے کا فرق ہے، تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کی بنیاد رکھی. اور بینکوں نے ڈٹ کے 100 روپے سے زیادہ روپیہ کمایا تھا انہوں نے کہ 228 روپے کا ڈالر انہوں نے 248 پہ بیچنا شروع کر دیا. مارکیٹ کا ریٹ 228 تھا جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ کہہ لیں. انہوں نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کر لو، اور اس میں بلینز آف روپیز بینکوں نے کمائے سارے، یار دوست تھے سارے اپنے. اور بعد میں کیا ہوا، ایک تیسری مارکیٹ بن گئی جس کو بلیک مارکیٹ کہتے ہیں، جس میں وہ یہ اخوان یہ اسمگلرز آ گئے تھے. انہوں نے کہا جناب یہ آپ کو 248 دے رہے ہیں. اچھا جو ہی 248 بینکوں نے دینا شروع کیا تو مارکیٹ کا ریٹ جو تھا اوپن کا وہ 228 یہ 28 سے 238 ہوا، 248 ہو گیا. جو ہی 248 تک پہنچا مارکیٹ کا ریٹ، بینک کو اس کو 268 تک لے گئے. یوں آگے بڑھتا گیا 300 روپیہ کراس کر کے. بعد میں جب ڈار صاحب آئے ساتھ میں اخوان اسمگلر آ کے انہوں نے کہ ہم آپ کو 300 روپیہ دے گا، انہوں نے 40 روپیہ زیادہ دینا شروع ہو گیا. ڈالر کی شارٹیج شروع ہو گئی آپ کی، 340 روپے تک ڈالر کیا. انہی کے دور میں بلینز آف روپیز بینکوں نے لوٹے تھے، اور اس کی کمیٹی کی تحقیقات ہوتی رہی ہیں یہاں پہ. یہ انہوں نے 3-4 انہوں نے مارکیٹ کھڑی کر دی تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ جناب ٹھیک ہے جناب، ایک آپ کی اوپن مارکیٹ ہے یا اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے، ایک اوپن مارکیٹ کا ہے، ایک بینکوں کا اپنا ریٹ ہے، تیسرا وہ جو تھا جو ہے آپ کا ہمارے اخوان بھائی آئے ہوئے تھے وہ خرید رہے تھے تو ان کا ریٹ تھا. اس ملک میں 4 جو بنے تھے نا مارکیٹس ڈالر کی، یہی بنا کے گئے تھے ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب بنا کے گئے تھے. لیکن قابل آدمی جناب کیا کہہ سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان سے بدتر ثابت ہوئے ہیں. یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے تھے، اب تو وہ نہیں ہے نا پاور میں، اب تو وہ کہہ سکتے ہیں مفتاح صاحب بھی اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب. بلکہ ناراضگی تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی شروع مفتاح اسماعیل صاحب سے ہوئی تھی کہ میرے لاڈلے کو، میرے بچے کو کیوں آپ نے وزیر خزانہ سے ہٹا دیا. وہ لمبی کہانی ہے کہ ان کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی دوستی کے پیچھے کیا کہانی ہے. دیٹس اے لانگ اسٹوری. اب جو ساتھ میں کیا تھا جو انہوں نے 500 روپے میں آتا ہوں جو انہوں نے کام کیا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ انہوں نے یہاں پہ وہ جو دیے تھے فلوٹنگ ٹرمینل دیے تھے اس کے LNG کے، وہ ایک اور قسم کی سٹوری تھی کہ جناب کہ آپ نے $130 ملین کی آپ نے انویسٹمنٹ شو کرا کے ان کو $1.5 بلین کا آپ نے 14 سالوں میں پرافٹ دیا. جو آپ کو 16 سے آپ کو 18% دینا چاہیے تھا پرافٹ، چلے دے رہے تھے ٹرمینلز کا، آپ نے 44% پہ دیا. مطلب $130 ملین کے انہوں نے کہا جی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ، حالانکہ وہ نہیں تھی، وہ پاکستانی روپیز میں تھی. پہلے 3 بلین تھی، پھر 13 ارب کی گئی، پھر 13 ارب کو انہوں نے ڈالروں میں شو کر دیا جی 130 ارب ہے. اور 130 اگر ملین ڈالر ہے، $130 ملین کے اگینسٹ پتہ ہے وہ کتنے لے رہی کمپنی؟ $1.5 بلین 14 سالوں میں. یہ کبھی آپ نے سنا اتنا بڑا پروفٹ بھی؟ یہ پیسے لگ رہے تھے آپ PSO سے لگوا لیتے یار. اور روزانہ کا ان کو یہ $2.25 لاکھ ایک کمپنی کو روزانہ کا یہ دے رہے ہیں، وہ یوز ہو نہ ہو ٹرمینل. آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی ہم نے دیا. ایک اور کمپنی تھی پھر اس کو دیا گیا، اس کو $2,24,000 پہ انہوں نے دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے $5 لاکھ آج بھی ہم دے رہے ہیں 15 سالوں کے جب ہم لون لے رہے تھے. اور یہ ان کو چاہیے تھا کہ خود کرواتے کہ پیسے تو ڈالر تو تھے نہیں، دنیا بھر سے بھیک مانگ کے ڈالر لے کے آپ اپنی پاکستانی کمپنیز کو ڈالروں میں پیمنٹ ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. یہ 2014-15 سے شروع ہے اور 10 سال اب 15 سال کے لیے 4-5 سال بھی مزید بھی چلنا ہے. روزانہ کا $5 لاکھ دے رہے ہیں. یہ ان کی سائن کی ڈیل ہے. بعد میں وہی ٹرمینل مفت لگے تھے، بعد میں مفت لگے ہیں. خیر دیٹس انادر اسٹوری. اب آ جاتے ہیں جو انہوں نے 500 بلین کی بات کی ہے.
MNA کو وہ جو رشوت کے طور پر دیجیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. حکمرانوں کی عیاشیاں ان کا للے تللے MNAs کا. یہ تو مطلب ہے وہ پیٹ بھرنے والی بات ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ فنڈ دیتے کس لیے ہیں؟ مطلب MNAs کا کیا کام ہے؟ گلی محلے کی سڑکیں بنوائیں. آپ کے پاس NHA ہے, آپ کے پاس لوکل باڈیز ہیں, ان کے ذریعے پیسے دیں. آپ وہ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کہ اس میں رشوت ہے, اس میں پیسہ ہے. آپ کے سارے اب موسٹلی انہوں نے کیا کام کیے ہوئے ہیں جو آپ کے MPs یا آپ کے MNAs کیا کرتے ہیں؟ یہ ان میں اپنے رشتہ داروں کے کنٹریکٹر بنائے ہوئے ہیں. انہی کی کمپنیاں رجسٹر کروا کے جو ہی فنڈ جاتا ہے ایک MNA کا MPs کا ضلع میں, وہ انہی کے ذریعے DC کے ساتھ مل کے ان کو الاٹ کروا دیتے ہیں اور اسی میں سے کمیشن کھایا جاتا ہے جس کی 1/3 کہہ رہے تھے 33% کہہ لیں. یہ آپ کا MNAs پیسے کھا رہے ہیں. یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے, یہ آپ کا سابق پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں. یہ تو اس ملک کی حالت ہو چکی ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ سارا. اب آپ کو پتہ چلا ہے نا کہ کیوں ہر بندہ پاور پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے. ہر بندہ کیوں اس میں گھسنا چاہتا ہے کہ میں نے سیاستدان بننا ہے, میں نے MPA بننا ہے, میں نے MNA بننا ہے, میں نے پارٹی کے لیے جان دینی, میں نے پارٹی کے لیے وفادار ہے. یہ پیسے کا مسئلہ ہے. مسئلہ سارے کا سارا 500 بلین روپیز میں سے آپ کا سابق پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ 150 بلین روپیز کمیشن میں کھایا جائے گا. پیچھے کیا بچتا ہے آپ کو؟ بڑی لمبی بات ہو سکتی تھی, لیکن بات وہی ہے کہ نہ کسی کو رحم نہیں آنا, نہ کسی کو ترس آنا لوگوں پہ کہ جناب کتنا ان کو اپنی عیاشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. پاورفل طبقات پہ وہ لگنے نہیں ہیں. عام لوگ ہیں بڑھے جا رہے ہیں, ان پہ ٹیکسیشن بڑھے جا رہے ہیں. میں تو ان کو دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح صاحب کو, کتنا ان کے دل میں قوم کا ان کا درد ہے اور کتنی ان کو باش و پرواہ ہے. باتیں ٹھیک ہی ہیں, لیکن وہی والی بات کہ 1 سال پہلے تک وہ ٹھیک تھا. مفتاح اسماعیل صاحب کو نہ نکالتے, اگر وزارت خزانہ سے ڈار صاحب ذرا تھوڑا سی مہربانی فرماتے, قابو پاتے, تو آج یہ مفتاح اسماعیل صاحب اور شاید خاقان عباسی صاحب یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. اتنی سی ساری گیم ہے, اتنا سارا کھیل ہے. جو کھیل سے باہر نکل جائے گا, ناراض ہو جائے گا, وہ پھر آپ پہ خبریں بھی کرے گا, سٹوریز بھی کرے گا, اور آپ پہ پروگرام بھی کرے گا, اور آپ کے بجٹ کی ایسی تیسی بھی کر کے رکھ دے گا. ویری انٹرسٹنگ سر. دیکھ لیں کیسے پاور پالیٹکس کیا چیز ہوتی ہے سر.